अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मेहमान के साथ। हमारी आज की मेहमान है इरम बीबी। ये साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और पामिस्ट हैं। अ, इंसान के किस्मत में क्या लिखा है, उसने मुस्तकबिल में आगे जाकर क्या करना है, ये सब तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो ऐसी सलाहियत देता है कि जो इंसान को देखकर और बाज़ दफ़ा देखे बिना सिर्फ नाम और बाकी चीज़ों से अंदाज़ा लगाकर उसकी शख्सियत का बहुत अच्छे से तज्जिया करते हैं। इरम भी ऐसी ही शख्सियत हैं। आइए इरम से मिलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, सबसे पहले तो खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले मुझे अप्रिशिएट करना दें, आपने मेरा इतना प्यारा इंट्रोडक्शन करवाया, जैसे एक दरिया को आपने कूजे में बंद कर दिया। और मैं आपकी पूरी टीम और आपका बहुत थैंक्स अदा करती हूँ, और आपके ज़रिए जो जितने मेरे व्यूवर्स ये सब सुन रहे हैं उन सबको मैं सलाम कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इरम आपके वक्त का। आप अपना ज़रा तफसील से तारुफ करवाइएगा। हाँ जी, ज़रूर। मेरी जो ये फील्ड्स है ना, सारी बहुत एक डिफरेंट सी हैं। और सबसे पहले लोग मुझे ये कहते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट कैसे हैं, आप कॉमिस्ट कैसे हैं, आपके कोई और फील्ड, मतलब ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं और उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैं तकरीबन 2004 से एज अ पॉमिस्ट, एज अ स्पिरिचुअल हीलर, नंबरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट मैं काम कर रही हूँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। और फिर कुछ अरसे के बाद मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, एमफिल किया। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मैं इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। तो ये है मेरे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि 2004 से अल्लाह वाला ने मुझे इस राह के लिए चुना। ठीक, तो इरम आप ये बताइए कि आपको कैसे एहसास हुआ कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, सॉरी आप कॉमिस्ट। हाँ, पामिस्ट, यानी आप लोगों का वो कॉमिस्ट। उसके बारे में, माजी के बारे में, या फिर अ, माजी को सामने रखते हुए मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ना कुछ बता सकती हैं। ये आपको कब से पता चला? जी, जी, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये मेरे लिए नया नहीं था। मेरी नानी जो थी वो एज़ अ स्पिरिचुअल हीलर बहुत सदियों से अपना जो हमारी कम्युनिटी थी, अपनी फैमिली, वहाँ पे ये सर्विसेज़ दिया करती थी लोगों को। मेरा अर्ली चाइल्डहुड जो है वो मेरी नानी के साथ गुज़रा, नाना और नानी के साथ। तो मैं बड़ी फ़ैसिनेट होती थी जब लोग उनके पास आते थे और बीबी जी हमें ये मसला हो गया, बीबी जी मेरी जॉब नहीं हो रही, तो बीबी जी ने उनको एक तावीज़ बना के दे देना, दुआएँ पढ़ने के लिए दे देना। उन्हें ये कह देना इंशाल्लाह मैंने इस्तिखारा किया, ये चीज़ हो जाएगी, और विद इन 2 और 3 डेज़ ऐसे रिजल्ट्स मिलते थे। ये चीज़ मुझे बड़ी फ़ैसिनेट करती थी कि मेरी नानी के पास ऐसा क्या है कि लोग हील अप हो जाते हैं, किसी को क्रॉनिक कोई हेडेक हो रहा है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, तो नानी उनको ट्रीट कर देती थी। तो फिर मैंने नानी से पूछा आपके पास ये क्या है? मतलब 4 साल की उम्र में मैंने उनसे ये क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर उन्होंने मुझे सिखाया, फिर उन्होंने बताया उनको कैसे ये पीछे से, मतलब जो उनके थे अपने बहन भाई, वहाँ से ये चीज़ ऐसे हुई, चलती हुई आ रही है नस्ल दर नस्ल। फिर उन्होंने मेरी बड़ी ग्रूमिंग की अर्ली टाइम फेज़ के अंदर। तो मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट्स मेरे अंदर मेरी नानी की तरफ से आए। फिर मुझे कोई ड्रीम्स का सिलसिला ऐसा शुरू होता था। फिर मैंने 9th-10th में मैं थी, मुझे आज भी याद है कि मैं एक दफ़ा अपनी मैडम के सामने मैंने कहा था, मैम मुझे ना वो हाथ की लाइन्स में देखती हूँ तो मुझे कुछ नज़र आने शुरू हो जाता है और मैं कुछ इंटरप्रेट करने शुरू कर देती हूँ। मेरी इंग्लिश की मैम होती थी, मैम सादिया, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा रूप मेरा हाथ देखो। मैंने उनके हाथ देखा और 2-3 बातें की और वो कुछ बातें सच हो गई कुछ टाइम पीरियड के बाद। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, वो बड़ी शफ़ीक थी और ऐसे ओपनली नहीं बताती थी। उन्होंने फिर मुझे स्टाफ रूम में बुलाया और बिठाया और मुझे कहा बेटा आपको पता है इसको पामिस्ट्री कहते हैं। आपके पास ये जो नॉलेज है ये पामिस्ट्री का है और ये इसका कीरो फोर फादर्स में से जो इसका है स्टार्टिंग में, वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो आप इस पे बुक स्टडी करो, इस पे लर्निंग कहीं से मिलती है तो करो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इनबॉर्न टेंडेंसी है आपके अंदर। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया। मैंने घर आके मदर को बताया, मदर ने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं संडे को तुम्हें बुक्स ला दूंगी। संडे को अक्सर सदर रावलपिंडी में यहाँ पे ये बुक्स का सिलसिला हुआ करता था, शॉप वगैरह बंद होती थी, तो उन्होंने बुक्स लाई, मैंने वो स्टार्ट करनी शुरू की। तो मुझे आज भी याद है जब पेपर्स होते थे या जब भी, तो मैं बुक्स
میں نے مین اپنی سبجیکٹ بک کھولی ہوتی تھی اور اس کے اندر پام ہسٹری کی بک, کیونکہ میرے فادر اتنا پسند نہیں کرتے تھے کہ پڑھو اپنے کریئر کے اوپر دھیان دو, 9th-10th کلاس بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں ہاتھ کی لائن اور میں جیسے جیسے پڑھتی تھی مجھے سیٹسفیکشن ملتی تھی, اچھا یہ لائن اس کو کہہ رہی ہے, یہ لائن اس کو. تو یعنی یہ میرا بہت ارلی ایک اسٹارٹ ہے پامسٹری کی طرف. پھر اس کو میں نے لنک اپ کیا اسپرچویلٹی کے ساتھ, اور پھر آنورڈ میرے ایک فادر کے دوست تھے مفتی صاحب مانسیرا ہزارہ سائڈ کے, انہوں نے میری بہت زیادہ گرومنگ کی. یعنی نانی سے میں نے ایک چیز ایکوائر کی, گین کی, لیکن اس کو مزید نرش میرے مفتی صاحب نے کیا. تو وہ مفتی صاحب نے آپ کو کیسے نرش کیا؟ ایکچولی یہ جو مجھے ریپیٹڈلی ڈریمز کا سلسلہ تھا, پھر میں نے اپنے فادر اور مدر کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے اندر ٹینڈنسیز دوسری ہیں. ایکچولی دے وانٹیڈ می ٹو بیکم این MBBS ڈاکٹر. تو میں نے کہا سوری میں اس فیلڈ کے لیے نہیں بنی ہوئی, میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں. میرے اندر سائیکالوجی والے جو تھی کیوروسٹی وہ زیادہ تھی, اسپرچویلٹی اور یہ. تو میرے فادر کی ایک دوست, میرے فادر نے کہا تمہارے اندر اگر یہ ایک چیز ہے, ٹینڈنسی ہے, انٹرسٹ ہے, تو میرے ایک مفتی صاحب جاننے والے ہیں, میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں, وہ تمہیں مزید گائیڈ کریں گے. تو پھر مفتی صاحب نے مجھے دعائیں, وظائف, اذکار, تزکیہ نفس, یعنی جس کو ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں کہ چلوں گی ایک سٹیج, پہلے ایک کتنے دن آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے, پھر دوسرے دن دوسرے ٹائم پیریڈ میں. تو اس طرح سے کر کے میرا ایک سلسلہ پھر پراپر ٹریننگ کا وہاں سے اسٹارٹ ہوا. تقریباً یہ بات ہے 2002 کی. اچھا صحیح. تو یہ جیسے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ علم نجوم جو ہے خاص طور پہ مستقبل کے حوالے سے باتیں معلوم کرنا یہ غلط ہے, یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ علم ایک سائنٹیفک نالج ہے. آپ بغیر یعنی آپ کے پاس یہ لائنز ہے نا, تو ایچ لائن ریپرزینٹ سنگل تھنگ. آپ کی ایک ایک فنگر, آپ کی ایک ایک سرنج, آپ کا ایک ایک جو اس پہ ماؤنٹ ہے. اگر میں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ ہے کسی کائن کے پاس مت جائیں. میں حدیث کا مفہوم ہی کوٹ کروں گی جو میں پوری طرح شاید نہ کر پاؤں. جو یعنی وہ جوتشی, وہ کائن جو آپ کو سامنے بٹھا کے جادو کر کے وہ آگ میں وہ پھینک کے اور آپ کے مستقبل کا حال اپنے جنات اور ان کے تھرو بتا دیں. اور ان کا بیسک ریزن کیا ہے کہ آپ ان کے اوپر ایمان زیادہ لے آئیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر سے ایمان کم کر دیں. اچھا میرے مفتی صاحب نے جب مجھے یہ سکھایا تو میرا سب سے پہلے کوشچن ان سے یہی تھا جو آج آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے بہت سنا ہے اس کے بارے میں کہ یہ تو گناہ ہے, تو پھر اگر گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ان بورن ٹینڈنسی کیوں رکھی ہے, اور حالات و واقعات کیوں مجھے اس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں. لائک ایوری ادر پیرنٹ, میرے فادر مدر کچھ اور چاہتے تھے, میں خود کچھ اور بننا چاہتی تھی, لیکن پھر ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں مجھے دوسری سائڈ پہ لیڈ کر گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فیوچر کی جہاں پہ بات آتی ہے آپ نے ایک تو بہت 100% ہو کے نہیں بتانا, آپ نے پروبیبلٹیز کی بات کرنی ہے. آپ نے اگلے بندے کے ایمان کو خراب نہیں کرنا. آپ نے کہنا ہے اوکے یہ پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں, ان کی بنا پہ فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, لائنس بھی اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں, بٹ دیر از اے وے آؤٹ اینڈ سولوشن از آپ یہ دعا پڑھو, یہ وظیفہ کرو, اس چیز کو ایسے کرو. سائیکولوجیکلی ایک ایسا ایٹماسفیئر انوائرمنٹ بلٹ اپ کر کے اس کو ایک نیگیٹو بات بھی بتانی ہے کہ اس کا اللہ کے اوپر سے ایمان نہ خراب ہو جائے. اینڈ آئی ایم الحمدللہ آئی ایم سکسیسفل ان دس ریگارڈ. 2004 سے ابھی تک مجھے میرے کلائنٹس کی طرف سے ایک اچھی فیڈ بیک ملی ہے, اور میں نے کبھی کسی کے دین کو, ایمان کو, اسپرچویلٹی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ میں الحمدللہ کلیم کر سکتی ہوں. صحیح. تو ارم یہ بتائیے کہ اب جیسے آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیروں سے یا پھر ویسے پتہ چلتا ہے, تو کبھی آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے جیسے آپ پڑھ رہی ہیں, امتحان آپ کا ہونے والا ہے یا کوئی اور گھر میں نئی باتیں ہونے والی ہیں, تو اس کے حوالے سے پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات کہوں, جب میرے اندر یہ پامسٹری کی ٹینڈنسی تھی اور میری میم نے مجھے ایک بک ریکمینڈ کی کہ پڑھو, اور جب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا پڑھنا تو مجھے جیسے سکون نہیں ملتا گیا. جیسے جیسے میں لائنس پڑھتی گئی مجھے پتہ لگتا گیا میری ٹینڈنسی یہ ہے, میری پرسنالٹی یہ ہے, میرے ساتھ حالات و واقعات ایسے ہونے ہیں. زندگی کا ایک ایسا فیز آئے گا جب مجھے اس کریٹیکل فیز میں سے گزرنا پڑے گا. تو سم ٹائمز میں, میری مدر, میری بہنیں, بھائی, ہم لوگ بیٹھ کے نا ڈسکس کر ہوتے ہیں. ڈریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے آنا, مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو سگنل دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو انٹیوشن یا وہ ایک بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. یہ ہم لوگ ایکچولی کمزور ہیں, ہم ان چیزوں کو نہیں پکڑتے.
یس آئی ہیڈ اے ویری کلیئر آئیڈیا لائف میں کیا ہونے والا ہے. بہت بری چیزیں بھی اندازہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے بتا دیا. اب میں یہ نہیں کلیم کرتی کہ مجھے بتا دیا, مطلب کسی نہ کسی طرح مجھ سے ایک وہ ہنٹ دے دیا, لیکن میں نے اس کو دعا صدقے کے ذریعے ان چیزوں کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرے فادر کی ڈیتھ جیسے ہونے والی تھی, مجھے خواب ایسے آ گئے, میرے ہاتھ کی لائنز ایسی ہو گئی, میری بہن کے ہاتھ کی لائنز بہت ایسی ہو گئی. مطلب یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. تو سرٹن لیول پہ میری ایجوکیشن ہے, پھر اس میں گیپ ہے, پھر ایجوکیشن میں نے دوبارہ اسٹارٹ کی, تو یہ میری لائنز میں کہیں نہ کہیں یہ چیز تھی, یا ذائچے سے بہت سی چیزیں آئیڈیا ہو گئی. جی صحیح. تو ارم جیسے آپ ایسٹرولوجر ہیں کہ جی آپ علم نجوم اسے کہا جاتا ہے, ظاہر ہے جی ستاروں جی کا علم ہے, تو جی پھر ستارے اس میں کیسے آتے ہیں؟ یعنی آپ ظاہر ہے اوپر آسمان پہ جا کے یعنی چھت پہ جا کے ستارے تو نہیں دیکھتی, یا جب نہیں ذائچہ نہیں, بناتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے سارا, یہ ذرا بتائیے گا طریقہ. ذائچہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا پلیس آف برتھ, آپ کا کمپلیٹ نیم, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹائم آف برتھ. یہ ایک پوری پروفائل ڈیولپ ہوتی ہے. اس پروفائل کے ذریعے آپ کا جو جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت کون سا اسٹار ایکٹیو تھا, اور اس وقت کون سا اسٹار ایکٹیو جا رہا ہے, آپ کسی قسم کی پرابلمس میں سے گزر رہے ہیں, کوئی ایشوز آپ فیس کر رہے ہیں, ان ایشوز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ کے اسٹار کی پوزیشن بتاتی ہے. اب جیسے ویدر فور کاسٹ ہے تو اس میں بھی کوئی آسمان میں جا کے بادلوں کی ڈائریکشن تو نہیں دیکھتا, ہوتا یہی ہے کہ آپ نے صرف یہاں سے بیٹھ کے ریڈنگس کرنی ہوتی ہیں. انسان کا علم, انسان کا جو نالج, آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ اتنا واسٹ ہو چکا ہے کہ وہ اس ڈائریکشن میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. ہاں یس, اللہ تعالیٰ نے بیریئر رکھا ہوا ہے, آپ ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے, آپ کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ میں 100% جانتا ہوں. 100% کوئی بھی نہیں جانتا. تو ایک نالج ہے, ایک راستہ ہے, ایک کیلکولیشنز ہیں. میں سب سے پہلے وہ آپ نے کہا نا کہ اندازہ لگا لیتی, اندازہ نہیں, یہ علم ہے, یہ پورے ایک سائنٹیفک فیلڈ ہے جس میں ایک پورا آپ کو ایک پروسیس ہے, ایک میتھڈولوجی ہے. 2+2=4. تو ہم جب بندے کی پروفائل اس کی ساری چیک کرتے ہیں, سارا سلسلہ دیکھتے ہیں, اس میں ہم نمبرز آتے ہیں, اسٹارز کی موومنٹس آتی ہیں, اس سے ہی ڈائریکشن لگائی جاتی ہے کہ ابھی آپ کا ستارہ ریٹروگیٹ ہے, یا ابھی آپ کا ستارہ کس پوزیشن میں ہے, ابھی آپ یہ اسپیسیفک ڈیسیژن لائف میں کریں یا نہیں کریں. ایک یعنی ایک اس کو ایک بتا دیجیے, ایک ڈائریکشن دے دی جاتی ہے. یہ سرٹن ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہتر ہے, اس میں آپ یہ کریں, اسپرچولی اپنے آپ کو اللہ سے کیسے کنیکٹڈ رکھیں. تو یعنی ایک پورا سائنٹیفک علم ہے. اور میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوتی ہوں, غلط میں ہو سکتی ہوں, میری ریڈنگز یا میرا اس کو پرسیو کرنا, ریڈنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا غلط ہو سکتا ہے, لیکن یہ علم بہت اوتھینٹک ہے. علم کے اوپر, پامسٹری کے اوپر, ایسٹرولوجی, نمبرولوجی کے اوپر آپ نہیں اٹھائیں. وہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہی تھی کہ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ میری اینڈ پہ ہوگا کہ میں نے شاید اس کی ریڈنگ ٹھیک نہیں کی, یا میں نے اس کو پرسیو ایسے نہیں کیا جیسے وہ مجھے پرسیپشن اپنی دے رہا. تو یہ ہے کچھ لٹل سا ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں انٹروڈکشن. صحیح. تو یہ جیسے ہم ہندو پنڈتوں کا دیکھتے ہیں کہ وہ ہاں اکثر شادی کے لیے یہ والی گھڑی جو ہے یہ شگون اچھا ہے, یہ والی گھڑی ہاں منحوس ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے یہ وقت اچھا ہے اور یہ وقت مناسب نہیں؟ دیکھیے, اس میں یہ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. میچ میکنگ ہوتی ہے, اس میں یہی دیکھا جاتا ہے جیسے اب لڑکا لڑکی ہے, اس کے اسٹارز کو ہم سب سے پہلے کمپیٹیبلٹی نکالتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے. پھر جب وہ بہتر لگتا ہے تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹائم آپ کے لیے بیٹر ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے, یا کوئی بھی اینی تھنگ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے, باہر جانے کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے. مین جو اس میں ہوتا ہے کہ ایشوز کو ڈائگنوز کیا جائے. میں بار بار بتا آپ کو کوئی بھی دے گا, وہ ہندو پنڈت ہوں یا وہ ہم مسلم ایسٹرولوجر ہوں یا جو بھی ہوں, بتا آپ کو ہر کوئی دے گا. لیکن بات ہوتی ہے کہ پرابلم فوکسڈ ہو, سولوشن فوکسڈ ہو. سولوشن آپ نے اس کا کیسے پرووائڈ کرنا ہے, وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے اگر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر ایک چیز ٹھیک نظر نہیں آ رہی تو اسے کب کیا جائے. لیکن میں بار بار استخارہ میری بلینڈ ہوتا ہے, استخارے کا بھی, پامسٹری کا بھی, اور جو ایسٹرولوجی ہے اس کا بھی. میں کبھی بھی کسی ایک چیز سے ریڈنگ نہیں دیتی تاکہ ایک کمپلیٹ پیکج, ایک کمپلیٹ سلسلہ سامنے نظر آتا ہے. تو دس از ہاؤ آئی ٹیکل اٹ.
ٹھیک. تو ابھی تک آپ نے جتنے کلائنٹس کو اٹینڈ کیا, کوئی ایگزامپل دیں گی کہ فلاں کو آپ نے اس سے مشورہ دیا تھا, پھر ایسے ہوا, پھر ایسے انہوں نے مانا تو ایسے ہو گیا, نہیں مانا تو پھر ایسے ہو گیا؟ میں ایک آپ کو بات بتاؤں, 2004 سے اب تک میرا ایک دن بھی زندگی کا ایسا خالی نہیں ہے. میں کل بھی کسی سے بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ جب کوئی ایسا دن آیا ہو کہ کوئی کلائنٹ نے مجھے کانٹیکٹ نہ کیا ہو, ایون پینڈیمک میں بھی, یہ میں اس میں اپنا کوئی کرم وہ نہیں سمجھتی, اللہ کی رضا ہے. لوگوں کو میرے اندر کچھ نظر آتا ہے تو لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں, مجھ سے گائیڈنس لیتے ہیں, اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں. بہت سے میں نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر پولیٹیشینس کے بھی ہاتھ دیکھے ہیں. اسٹل آئی ایم ان کانٹیکٹ ود مینی آف دیم, جو مجھ سے ریڈنگ لیتے ہیں, ایئرلی اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, پرسنل فیملی کے حوالے سے, اسٹڈیز کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوئی ہیں ریڈنگ, میچ میکنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ہوئی ہیں. بہت سارے اس میں بھی بہت ایگزامپلس ہیں. ایون آئی ہیو کلائنٹس ان UK, بنگلہ دیش, ایون انڈیا میں بھی میرے بہت اچھے جاننے والے ہیں, مڈل ایسٹ سائڈ پہ بھی ہیں. تو مطلب وہ جہاں جہاں ہے وہ سلسلہ پھیلتا گیا تو ان کو فائدہ ہوا تو مزید. یعنی میں کوئی ایک ایگزامپل اس طرح سے دوں کہ 2006 کی بات ہے جب میں نے یہ میرا مطلب میں پبلکلی اس کام کو کری تھی, تو ایک خاتون آئی اور مجھے ہاتھ دکھایا اور مجھے کچھ ایسی آمد ہوئی, اور میں نے ایسی لائنز ان کے ہاتھ پہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ملا کہ آپ ایک, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے کہ آپ کی, مجھے شادی اتنی لانگ لاسٹنگ نظر نہیں آتی, مجھے ایسا نظر آتا ہے لائک جسٹ آورس پہ وہ رہے یا ایک رات رہے. اور میں نے یہ بات ان کو کہہ دی, اور ان کی شادی ہونے والی تھی کچھ دنوں میں, اور وہ گئی اور انہوں نے وہ جیسے آپ ایک کامنٹس کو ہاتھ بتایا کرتا ہے, اس نے کیا کہہ دیا, بڑا یہ ہونا ہے, اس کو کیا پتا. بہرحال وہ گئی خاتون, تو کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آئیں تو مجھے یاد آیا کہ ہاں, لیکن وہ مجھے تھوڑا یاد نہیں تھا کہ یہ کیا میں نے ان کو بتایا تھا یہ. تو وہ انہوں نے آ کے نا روتے ہوئے آ کے مجھے فیڈ بیک دی, پھر ہم آپ نے کہا تھا کہ میں ایک رات کی دلہن بنوں گی, اور ویسا ہی ہوا. اور مجھے بڑا اس وقت افسوس ہوا, اور حالانکہ میں نے انہیں ریمیڈی اور سب کچھ بتایا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو ایک یہ واقعہ ہے, ایک لڑکا تھا, مطلب وہ بہت سے واقعے ہیں. اس طرح میں کروں نا تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیٹھ کے بات کرتے رہیں گے ہم لوگ. تو جسٹ یہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اور پھر اس طرح کئی ہیں جس کو ٹریولنگ کے لیے میں نے کہا آپ جائیں, یا پاکستان میں آپ رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں, شادی کے حوالے سے پروڈکشن, ہر چیز, ہیلتھ کے حوالے سے. تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے لوگ جب وہ سنتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ میری اٹیچمنٹ ہوتی ہے جو آپ کی ایک ایک چیز کو کر رہے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں وظائف بتائیں, دعائیں بتائیں, ہم اس سے کیسے نکلیں. ابھی شاید آپ کے اس لائیو سیشن میں کسی نے کوئی کوشچن کیا, اس نے میری اٹینشن ڈائیورٹ کی تھی, میں نے پڑھا نہیں ہے, اگر آپ کائنڈلی وہ ریڈ کر دیں. جی جی, یہی والا, وہ ہاں یہ سمن اسلم ہاں ہے ہاں ماشاءاللہ, ہاں یہ پوچھ اچھا رہی ہے اچھا کہ لڑکا ہاں لڑکی جو ہے ان کا ہاں, کمپیٹیبلٹی کے کمپیٹیبلٹی لیے کنسسٹ آف واٹ. جی کمپیٹیبلٹی لائک ان کا نیم, ان کی ڈیٹ آف ہاں برتھ, ان کو کیلکولیشن کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آر دے گڈ فار ایچ ادر اور ناٹ. لائک ان کے کوئی پرسنالٹی کلیشز ہیں, وہ پھر 1 to 10 کی اس پہ ہم نے اسکیل پہ ریٹنگ کرنی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی 5 بلو ناٹ ریکمینڈیڈ, 5 سے اوپر آ جاتا ہے تو وہ ہائیلی ریکمینڈیڈ. پلس جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ساتھ 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 کے, پرسنالٹی میں آپ کو کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, فیملی کے ساتھ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, یا ایڈجسٹمنٹ ایشوز آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں, انہیں آپ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایک کمپلیٹ بلینڈ جو میں دیتی ہوتی ہوں کلائنٹس کو. آئی ہوپ کہ میں نے ان کے کوشچن کا آنسر کر دیا. صحیح صحیح. ادھم یہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے, ایک دم میرے ذہن سے بات نکل گئی. ہاں ابھی یہ کوئی جو بات نہیں. ہاں ہے اس لیے آپ کہتے ہیں ہاں کہ گاڈ گفٹڈ ہے, تو اس کو ہاں سیکھا بھی جی, جا سکتا ہے. اس کو بالکل سیکھا جا سکتا ہے, بالکل سیکھا جا سکتا آپ نے بتایا کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے آپ نے. ہاں اچھا, سیکھا بھی دیکھیے جا میرے اندر ایک بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرنٹ تھا, لیکن اس کو مزید نرش کرنے کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے. بغیر ٹیچر کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں نہیں سکتا ہے. سمجھتی آپ کا کوئی نہ کوئی, میری نانی تھی لیکن وہ شاید اتنے اس کو اچھی طرح ایکسپلین نہیں کر پائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو میرا ان کے ساتھ وہ ایک جو سلسلہ تھا وہ بڑا ایک ٹیمپریری سا رہا. لیکن پھر میرے مفتی صاحب نے مجھے بہت مدد کی ہے. آج میں جو ہوں, ایک میری ماں کی دعا اور ایک ہی مفتی صاحب, ان کی وجہ سے میں جو ہوں تو ہوں.
اور وہ ویلکم ان کو جن کو کوشچن کا آنسر جو ہے وہ اپروپریٹ لگ گیا اور ان کو اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. جی میں آپ کو ان کا سمن کا بتاؤں. سمن میں بھی ماشاءاللہ ایک ایسی صلاحیت ہے, یہ تحریر سے انسان کی شخصیت کا اندازہ لگاتی ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آپ ان سے ضرور رابطہ کیجیے گا. سمن کا بھی میں انٹرویو کر چکی ہوں. تو یہ جو ہے ان کے گرافولوجسٹ ہیں, تحریر کسی کی دیکھیں تو اس کی انسان کی شخصیت کا اندازہ لگاتی ہیں, اور بہت جتنا بھی میں نے ان سے کروائے ہیں بالکل 90% سے زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ, امیزنگ, میں آپ کو ان کا لنک سینڈ دیکھنا کروں گی, آپ ضرور ان سے رابطہ کیجیے گا. ضرور ضرور. یہ ہے ان بورن ٹینڈنسی, یہ ہے, یہ مطلب ان کو اللہ کی طرف سے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. وش یو گڈ لک سمن. جی ارم, یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جادو کروانا یا پھر تعویذ وغیرہ, تو کیا آپ بھی تعویذ دیتی ہیں؟ دیکھیے میرے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ پیراسیٹامول کی گولی وہ خود کھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا میں پیراسیٹامول کھاؤں اور آرام ان کو ہو جائے, کیونکہ اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے اس کی میں کلیریفیکیشن دیتی ہوں. موسٹلی لوگ جو آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں آپ ایسا کچھ کر دیں کہ یہ چیزیں ہو جائیں. تو میں انہیں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ میری اپروچ ایسی ہے, آئے مل کے کرتے ہیں. کوئی دعائیں آپ کریں, کچھ میں کرتی ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی, آپ نے وظیفہ نہیں پڑھنا, آپ نے ارم بیوی کے اوپر رلائی کر دینا ہے اور آپ نے کہنا ہے بس ہم ارم کے پاس. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. میرا جو ہے میں زیادہ کام کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کیسے آپ نے کرنا ہے. میری اسی کے اوپر ساری تھیری بیسڈ ہے, میرا ماڈل, میری یہ جو سارا ہے یہ اسی کے اوپر ہے. جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات آ گئی, پھر آپ کو کسی ارم بیوی کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود کنیکشن کیسے بلڈ اپ کرنا ہے. جادو کی بات جہاں تک ہے, جادو برحق ہے, ہوتا ہے. جب میں نے 2004 میں یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں جب دیکھتی تھی تو لوگوں کے سائیکولوجیکل ایشوز یا وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ زیادہ تھا. لیکن اب جب میں دیکھتی ہوں ود دا پیسج آف ٹائم, ہر دوسرے بندے کے ہاتھ پہ, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں 1 out of 5 جن کے ہاتھ پہ جادو ٹونے کے آثار نظر آتے ہیں. ناٹ ایوری ون, ہم زیادہ وہم میں بھی پڑ جاتے ہیں, ہم بحیثیت قوم ہر کسی کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے. لیکن یس, پہلے اگر میں 20 ہاتھوں میں ایک ہاتھ کے اوپر جادو ٹونے کے آثار دیکھتی تھی یا نیم سے کیلکولیشن یا نمبرولوجی ایسٹرولوجی بتاتی تھی, تو آپ 1 out of 5 وہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اس چیز سے. اور اس کے لیے یس, میں 80% میں دعائیں بتاتی ہوں, ایسے سائیکالوجی کے ذریعے میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. جہاں پہ سارٹ آؤٹ نہ ہو وہاں پہ پھر میں انٹروینشن کرتی ہوں, وہاں پہ پھر میرے اپنے دعائیں اذکار, اور اسپیشلی ان کیسز میں جو کرونک جادو ٹونے کے ہوتے ہیں. کرونک جیسے بچیوں کے آج کل اوپر بندش ہوتی ہے شادی کے حوالے سے. جیسے آپ ایک بہت سمپل سی بات بتاؤں, ایک بندہ ہے وہ دبئی کے ویزے کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور وہ ساری عمر دبئی رہ کے آیا ہے, اور وہ جادو ٹونا اس کے اوپر اتنا ہے کہ وہ دبئی کا ایک چھوٹا سا یعنی وہ اگر ویزا نہیں لے سکتا. تو ایسی مطلب ایشوز ہیں جو میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں. جنات اینڈ جادو ٹونا, میں ان میں زیادہ انٹروین کرتی ہوں, ان کیسز کو میں زیادہ لیتی ہوں, کیونکہ وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو انٹروینشن دینی پڑتی ہے, میدان میں آنا پڑتا ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. sometimes when they are dealing with it themselves تو وہ چیزیں اتنی قابو میں نہیں رہتی. تو yes, they do need help, they do need my intervention, they do need کہ میں ان کے لیے کچھ کروں, اور وہاں پہ اللہ پاک ہمیں پھر سکسیس دے بھی دیتے ہیں. تو یہ ہے سلسلہ سارا. صحیح. تو یہ اکثر جیسے لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ ان کے قبضے میں یا ان کے پاس جن ہوتے ہیں اور وہ اپنے موکلات سے یہ کام کرواتے ہیں, تو آپ کے پاس بھی موکل ہوتے ہیں؟ انٹرسٹنگ کوشچن. یہ ایک ایسا کوشچن تھا, میرے مفتی صاحب کہتے تھے کوئی آپ سے پوچھے بھی تو آپ نے نہیں بتانا. اس کو صیغہ راز میں رکھ کے اور وہ صندوق میں رکھ کے اور اس کی چابی آپ دریائے دجلہ میں پھینک دیں. یہ اس طرح سے جہاں پہ میں ابھی بات کر رہی تھی کہ جنات کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے یا اس سارے پروسیس کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ سم ون. ایک اسپرچل سپورٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہے ہی ہے, لیکن میں جو بار بار کہہ رہی ہوں کہ میرے مفتی صاحب کا اس میں بہت رول ہے. تو یس, جو ان کے جنات ہیں جو ان کے موکل ہیں, جنات نہیں جو موکل میں کہوں گی, جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یس وہ ان کی طرف سے مجھے گفٹڈ ہیں, اینڈ یس دے ڈو ہیلپ می الاٹ. ہیلپ میں ان سے یہ نہیں کہ میں ان کو حاضر کر کے جنات کو پوچھوں بتاؤ فلانے کا کیا ہے اور اس کو کیسے کیا جائے, نہیں.
ایک سیفٹی اور اس میجرمنٹ کے حوالے سے کہ سیفٹی پرپزز کے لیے یس میرے مفتی صاحب کی طرف سے بس ایک آسرا ہے ہاتھ ہے, اس سے زیادہ میں کھل کے بات نہیں کر سکوں گی اس پہ. ٹھیک ٹھیک. آپ میری میں پیش کی معذرت کرتی ہوں اگر میں کوئی ایسی بات پوچھوں, کیونکہ ارے ظاہر ہے نہیں, مجھے اس کے حوالے انٹرسٹنگ ہے. سے زیادہ علم نہیں ہے کہ بات نہیں, کیسے نہیں, آپ لیکن پوچھیں گی کیوریوسٹی تو ہوتی ہے نا. ہاں یس آپ پوچھیں گی تو آپ کے ذریعے کتنے ابھی وہ لوگ جو کوشچنس نہیں پوچھ سکتے ان کے مائنڈ میں یہ کوشچن ہوگا, اور یہ میرے لیے اٹس ناٹ جی نیو فار می, آئی ہیو بین آنسرنگ دیز کوشچنس سنس 2004. مطلب پہلا نہیں ہے, یو آر ناٹ دا فرسٹ ون. اور جب میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں تو پہلے سیشن میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے, یہ کیا ہے, گناہ تو نہیں ہوگا, ہم دکھائیں گے, اچھا آپ کس حد تک بتائیں گی. اور لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیمسٹری کیا, پتہ نہیں کیا, اور جب ان کا سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اینڈ پہ میں فیڈ بیک لیتی ہوں, اب بتائیں کہ ہمیں تو وہ لگا ہی نہیں, صحیح نہیں ہوا, اتنا اچھا آپ نے بتا دیا. تو بس اتنا مزے سے سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں پھر ہپنوٹزم کا بھی کوئی ہپنوٹزم کا بھی کوئی کردار ہے؟ ہپنوٹزم از ریلیٹڈ ٹو سائیکالوجی, ٹھیک ہے, ہاں اور جہاں پہ آپ کے کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں. اب یہ آپ نے بالکل سائیکالوجی والا کوشچن پوچھا ہے, ڈومین ہے. اگر ایک ایشوز ہیں بندے کے پاس کے, لائک وہ 4-5 years آف ایج, یعنی وہ 4-5 سال کا تھی, تب سے اگر اس سے کچھ ایشوز ہیں, وہ گریو ہے, وہ چلتے جا رہے ہیں اور وہ ریڈیوس نہیں ہو رہے, ابھی اس کی ایج 30-35 ہو گئی ہے, وہاں پہ ہپنوٹزم جو ہے وہ کافی زیادہ ورک آؤٹ کرتا ہے. اور ہر سائیکالوجسٹ نہیں دے سکتا, اس کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. ٹرینڈ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ آپ کو ہپنوٹزم کے ذریعے آپ کے وہ پاسٹ کے ایشوز جو ریزالو نہیں ہوتے, انفینشڈ بزنس جو آپ کا تھرو آؤٹ صدیوں چلتا رہتا ہے, اس کو فنش کرنے کے لیے ہپنوٹزم از دا بیسٹ ٹیکنیک جو کہ وائڈلی یوز ہوتی ہے ورلڈ وائڈ. اور میں اس کو بہرحال اس طرح سے پریکٹس نہیں کرتی, لیکن یس پیپل دے ڈو, بیکاز آئی ایم ناٹ ٹرینڈ ان دیٹ. اور میرے فیوچر پلاننگ میں سے ون آف دا یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس کی آؤٹ آف کنٹری جا کے میں اس کے لیے لوں, اور میں اس پہ ورک کر رہی ہوں کہ میں اس کی ٹریننگ کیسے لوں انشاءاللہ تعالیٰ. دین آفٹر سم ایئرز انشاءاللہ آپ مجھے ایز اے ہپنوٹسٹ بھی جانیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ زندگی دے اور اللہ میرے پلانس کو کامیاب کرے, تو یہ آمین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین. ارم ذرا دوبارہ جنوں پہ آتے ہیں. تو آپ ذرا مجھے نہیں ہاں پتا میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں یا نہیں, لیکن کیا جی پلیز. جنوں کی آپس میں ان کی دنیا کیسی ہے, یا آپ کچھ بتا سکتی ہیں ان کی دنیا کے بارے میں؟ اس پہ ہم لوگ ایک پورا پروگرام کر سکتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا میری ابھی کچھ دن پہلے ہاں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بحث ہو رہی تھی, کہتے ہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں جنوں کو, جن ہوتے ہی ہاں نہیں ہیں, وہ کیسے, ان کی فیملیز کیسے ہوتی ہیں, وہ کیسے رہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں وہ ایک ڈومین تو ہے, ایک ڈائمینشن تو ہے, ایک پوری آپ کے قرآن میں سب سے پہلے اس کا ذکر ہے. سائنٹیفکلی اب جو سائنٹسٹ ہیں یا جو سائنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ اچھی طرح, ایک ان کی اپنی ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے, وہ ہے, یس دے ڈو ایگزسٹ. اب کیا ہوتا ہے, آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے کہ آپ پوزیسڈ ہیں جنات سے یا نہیں ہے. ابھی بڑا آپ نے بہت لمبا ٹاپک چھیڑ دیا اور بڑا کوئی بات نہیں, انٹرسٹنگ ہے. ہمارے پاس ہاں بہت کھلا ٹائم ہے, آپ آرام سے بولیے. اچھا ٹھیک ہے, میں چاہوں گی کہ میں بہت ابھی آپ کو ایک آؤٹ لائن دے دوں, اور پھر کبھی ہم اس بہت ڈیٹیل میں نا, میں جہاں پہ جی حدیث جی کے ریفرنسز کوٹ کر سکوں, بالکل میں بکس کے ریفرنسز کوٹ کر سکوں, وہ پھر ریسرچ بیسڈ ایک بالکل. بات کرتے ہوئے پھر میں بہت اچھی لگوں گی. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, اب آپ کو جیسے اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں, اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں, میں پہلے ہمیشہ کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میں لوگوں کو کہتی ہوں پہلے آپ فائنڈ آؤٹ کریں. وہ جیسا ایک میرے پاس کلائنٹ ہے, یہ تھوڑی سی بات اس سے ڈائیورٹ ہو جائے گی, وہ انہوں نے یو پی ایس کے اوپر مطلب جو بیٹری ہے اس کے اوپر اپنے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں, اور وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ روزانہ ان کے جو کپڑے وہاں پہ لٹکاتی ہیں تو وہاں پہ ان کے وہ جو پائنچے ٹراؤزر والی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہو جاتے ہیں, لائک کسی نے کاٹ دی ہیں. تو وہ بڑے پریشان اور بڑا وہ سلسلہ کہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں جنات آ گئے اور یہ اور وہ. میں نے کہا اس سے پہلے آپ جو ہے نا طریقے دیکھیں کہ ہر دفعہ جنات بیچاروں کو نہیں ہمیں بلیم کرنا چاہیے, ان کی اپنی دنیا, اور وہ اتنے ویلے نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی کسی پہ صحیح بھی وہ گاؤں میں بچی جا رہی ہے تو بس وہ پیچھے پڑ گیا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بہرحال انہوں نے وے آؤٹ فائنڈ کیا, تو وہ یہ کسی کی اسٹوری ہے جو میں نریٹ کر رہی ہوں, تو وہ انہوں نے جب فائنڈ آؤٹ کیا تو ان کو پتا لگا کہ دیر از اے ریزن بہائنڈ اٹ. وہ بیٹری کا پانی تھا اور بیٹری خراب تھی, تو وہ بیٹری کا پانی ایسے وہ
ایکسپلوڈ کر رہا تھا تو وہ ان کے کپڑوں پہ جا کے لگتا تھا, وہ تیزاب جا کے وہ لگتا تھا, اور اس کی وجہ سے اچھا ان کے اندر سائیکولوجیکل سمٹمس اسٹارٹ ہو گئے, میرے کاموں کی رکاوٹیں ہو رہی ہیں, وہ بیمار رہنا شروع ہو گئی, اور جیسے ہی ان کو پتہ لگا اچھا یہ کاز ہے, تو وہ سارے سمٹمس 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئے. تو یہ چیزیں بھی ہیں, ہمیں وہم میں نہیں پڑنا. میں سب کو ایک بہت اچھا ایک مشورہ دے رہی ہوں. جادو ٹونا ہے, جادو ٹونا پلے کرتا ہے آپ کے دماغ کے ساتھ. یہاں پہ جو شیطان آ جاتا ہے نا کان کے پاس, ورغلاتا رہتا ہے, ورغلاتا ہے. اور جادو ٹونا میں اکثر اپنے کلائنٹس کی ایک سائیکو ایجوکیشن کر دیتی ہوں. اس کا کام ہے آپ کے نفس کو کمزور کرنا, آپ کو ورغلانا, وسواس الخناس, آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالنا, آپ کو سائیکولوجیکلی اتنا ڈاؤن کر دینا کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے ہاں یہ علم میرے اوپر ہو گیا, کالا علم, اب میں نے مر جانا ہے. تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم نے اپنی ول پاور سے لڑنا ہے. ول پاور از دا مین انگریڈینٹ اس ساری ڈش کا. اس کے بعد ہاؤ یو امپروو یور ریلیشن شپ ود اللہ. اچھا جنات کی بات ہم کر رہے تھے. اچھا اب جنات کا کیا ہے, ایک تو وہ سب مجھ سے اکثر پوچھتے ہوتے ہیں اس کی کتنی ہائٹ ہے جنوں کی, کتنی ہے. جو بکس پہ میں نے اسٹڈی کیا اور جو میں نے مطلب جتنا میرا اسپرچل اسکالر سے ایک وہ رابطہ, اور میں نے بھی چونکہ جنات کے بارے میں جانا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے, ان کی آئیز اسٹریٹ ہوتی ہیں, ہماری طرح ایسے آئیز نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں, یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں, کدھر بھی آ جا سکتے ہیں کیا کچھ. لیکن جن جنات کی بات آپ کر رہے ہو نا, وہ ہیں جو ایک عامل کی جنات ہے, اور اس نے کسی گھر پہ چھوڑے ہوئے ہیں, اس گھر میں بدسکونی ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے, چیزیں آپ کی چوری ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کے گھر میں ایسے ایسے پرابلمز ایشوز ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ بیٹھے ہوئے ہو, سم ٹائمز آپ کو فیل ہوگا یو آر ناٹ الون. اب وہ یہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو ایسے ڈفرینشیٹ کروں گی کہ جہاں پہ آپ کی پوری فیملی اس چیز کو کہیں نہ کہیں کرتی ہے کہ ہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس, کوئی اور بھی ہے, وی آر ناٹ الون. اب کچھ چیزیں چوری ہونا, میں اس پہ وہی بات ہے جتنی بات کروں کم ہے, لیکن مطلب کچھ ایسے ایشوز ہیں. پھر آپ کو کنٹینیوسلی وسوسے آتے رہتے ہیں, کنٹینیوسلی وسوسے. اچھا اس کی ریزن کیا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے, جنات کیوں اگر آ جاتے ہیں, کیوں ہمارے گھروں میں قبضہ کرنے بیٹھ گئے, کیوں آج سے کوئی 40 سال پہلے والی یہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھی, اب ہر گھر کی کہانی کیوں ہے, ہر گھر کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جنات ہیں یا کچھ بھی ہے. ایک تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں کیا واش روم جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں واش روم والی؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے اندر جنات ہیں, فیملیز ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں, آپ کون سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ جہاں پہ دانت برش کر رہے ہو وہاں پہ الگ قسم کے جنات شیطان نے ادھر کھڑے کیے ہوئے ہیں. اب یہ نہ لوگ باتھ روم جائیں تو وہ ڈرے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ جب واش روم جائیں تو پلیز 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 اس کے باہر کہیں دور کر کے آیت ریسائٹ کر لیں. آپ کے گھر میں سب سے مین اینٹی یا مین جگہ جنات کی یہ ہے جہاں پہ وہ آتے ہیں. اور میں نے جتنے بچوں سے پوچھا, پیرنٹس سے پوچھا, آپ کو آتی ہے دعا؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں آتی, موسٹلیوں کو نہیں آتی. تو جب اگنورینٹ ہے اور ان کے بچے بھی اگنورینٹ ہیں تو آپ پہ جنات کا سب سے اٹیک تو باتھ روم سے ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز سب سے پہلے یہ میری آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک ریکویسٹ ہے. سیکنڈ, ٹک ٹاک عام ہے, یوٹیوب عام ہے, فیس بک عام ہے, دعائیں صورتیں بہت کم گھروں میں پلے ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد نماز کے جو حالات ہیں, میں ہر کسی کو نہیں کہتی, میں نے بہت اچھے اچھے اس معاملے میں بہت 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 دینی اور بہت یہ اس کو کرنے والے لوگ دیکھیں, لیکن بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کائنڈلی آپ سورہ رحمان پلے کر دیا کریں اور سکون سے سنا کریں. کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا پاسٹ میں کیا؟ آپ اگر آپ کلیم کرتی ہیں آپ کو جنات کے تھرو یہ چیز ہو رہی ہے, کیا آپ نے اسے کوئی ریمیڈی کی؟ نہیں, ہم صرف سوچ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو جب فیل بھی ہونے شروع کیا ہے کہ نہیں, یہ تو ڈائگنوسس کے بعد پتہ لگے گا. آپ گھر میں سورہ رحمان, سورہ مزمل, سورہ طارق اسٹارٹ کر دیں, پڑھنا اسٹارٹ کریں یا سننا اسٹارٹ کریں, جو آپ کو ہی لگتا ہے. تو جنات یس دے ڈو ایگزسٹ, آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ کے گھر میں آتے ہیں, فساد ڈالتے ہیں, لڑائیاں کرواتے ہیں, جھگڑے کرواتے ہیں, بہت سی ان کی ڈومینز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر شیطان کو پوری ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے. میں کل کس سے بات کری تھی اور ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ شیطان آپ کو اسٹڈی کرتا ہے, بڑا بڑا پریسائزلی آپ کو چیک کرتا ہے, آپ کی ایک ایک پرسنالٹی ٹریٹ, اس کو دیکھتا ہے یہ بندہ ہے, اچھا اس کو میں کہاں سے تکلیف دوں, اس کے ویکنیسز کہاں سی ہیں, میں کس ڈومین سے انٹر ہوں. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے پھر انٹر ہو کے آپ کے اندر کے سسٹم کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ آپ کو بڑا ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو اسٹڈی کرتا ہے.
سوری میں سائیکالوجسٹ کو سیٹن کے ساتھ نہیں کمپیئر کر رہی, لیکن میں اس کی ایک ٹریٹ بتا رہی ہوں کہ وہ آپ کو اسٹڈی کرتا ہے, آپ کو دیکھتا ہے, اور جتنا آپ کے ساتھ اللہ کا کنیکشن ہوتا ہے وہ اتنا اس سے دور رہے گا. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کو کوشچن آنسر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس ہم بڑے ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. بالکل بالکل, انشاءاللہ ضرور ایک اور پروگرام کریں گے. اچھا ارم, جب آپ پھر کسی سے ملتی ہوں گی, جیسے ابھی میں نے آپ کو سمن کا بتایا تو وہ دوسروں کی رائٹنگس کو دیکھتی رہتی ہیں, جی تو جی آپ جب کسی سے ملتی ہیں تو آپ دوسروں کے ہاتھوں کی لکیروں پہ آپ کی نظر جاتی ہوگی؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن. انکانشیسلی میں نہیں بھی چاہ رہی ہوں, میں کسی بندے کو دیکھوں, میں ایسے کہیں پہ بیٹھی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں تو اچانک اس کے ہاتھ کی لائن, اچانک میری کوشش ہوگی, اور اگر جاننے والے ہوں گے تو پھر میں ایک دو عدد باتیں کر بھی لوں گی جو مجھے اگر کہیں نظر آ رہی ہیں, تو میں کہوں گی یہ تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کے اندر ایسے کر لیں, آپ تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا انہینس کر لیں, اس کو ڈیکریز کر دیں. یہ ان بورن ہے, جیسے سمن کے اندر ایک ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو یہ ان بورن ایبلٹی ہے, اور اس کو آپ سوئچ آف آن نہیں کر سکتے, یہ آپ کے ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہتا ہے. صحیح. ایسا ہوتا تو ہے. کوئی ایسی مزے کا دلچسپ واقعہ سنائیے جو کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو اور ایک دم لوگ حیران رہ گئے ہوں. ویسے تو بہت سارے ہوں. ایسے بہت سارے ہیں, بہت, مجھے وہ اپنے ڈیٹا میں سے ریٹریو کرنے پڑیں گے, ایسے بہت سے انٹرسٹنگ کیس. گھر کی کوئی بات ایسے بتائیں, گھر والے ہاں, تو آپ میں سے ذرا پرے پرے ہی رہتے ہوں گے. وہ اکثر مجھے خواب آتے ہوتے ہیں, تو میرے بھائی آرمی میں ہے, وہ سرو کر رہا ہے, تو میں اکثر اس کو امی کے تھرو میسج بھیج دوں گی, کیونکہ وہ خود ڈائریکٹ مجھے باجی آپ کو میرے بارے میں ہی خواب آتے ہیں, آپ میرے بارے میں خواب نہ دیکھیں. یا میری بہن ہے, صحیح. وہ ابراڈ ہوتی ہے, تو مجھے اکثر خواب آ جاتے ہیں, یہ چیز میں نے دیکھی ہے, ایسی ہونے والی ہے, بھی کے باجی آپ نا اپنے کلائنٹس کے سہارے کیا کریں, ان کے خواب دیکھے کریں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ تو خیر شغل میں, پر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. انٹرسٹنگ واقعات بہت ہیں. میں لائک اپنے ایک لائر انکل ہیں, اور ان کی ایک دفعہ کیبن میں بیٹھی ہوئی تھی, کچھ ہم لوگ یہ بنانے گئے تھے, نادرا کا کچھ کار تھا, بہت پہلے کی بات ہے, اور بے فارم تھا کچھ اس حوالے سے, اور بلکہ ہاں بے فارم ہی ہے جو ہوتا ہے, وہ ہم بنانے گئے تھے, تو ان سے میں نے لینی تھی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو ایک وہاں پہ آیا لائر تھا, اور اس نے چیمبر سے کھڑے ہونا تھا الیکشنز کے لیے اور وہ سارا کچھ, تو وہ آئے, اور میرے وہ انکل ہیں لائر, ان کے پاس بیٹھے, تو اور وہ ان کو بتانے شروع ہو گئے کہ آپ نے جی فلانی ڈیٹ کو مجھے ووٹ کرنا ہے, اور یہ, اور میں جب آ گیا تو میں یوں کروں گا, یہ کروں گا, وہ بات کر, اور وہ ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہا. تو انکل بیٹھے ہوئے, تو انکل نے کہا, انکل نے مجھے دیکھا, ان کو سمجھ آ گئی کہ ارم ان کو اسٹڈی کر رہی ہے. تو انکل نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے, ساری گل ہوتی, تو بیٹھ جا, 2 منٹ بیٹھ جا. وہ کھڑے کھڑے نا, وہ اپنے پورے بندوں کے لشکر کے ساتھ, اور اس طرح آگے. تو وہ پھر جب وہ بیٹھے, تو انکل نے کہا جی بیٹا اپنی اسسمنٹ دیں آپ. میں نے کہا سلام کیا, اور میں نے کہا انشاءاللہ ایسا مجھے نظر آتا ہے کہ آپ جیت جاؤ گے, لیکن آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ اٹیچڈ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اور نہیں ہے, مطلب ہم کچھ اس طرح کی میں نے ان کو دی, اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے ایسے نظر آتا ہے آپ کے اندر یہ خامی ہے, ان کو آپ ٹھیک کر لیں تو آپ کے لیے سکسیس اتنی آسان ہو سکتی ہے. اچھا وہ انہوں نے سنا, چپ ہو گئے, ایسے سوچ میں پڑ گئے, زیادہ فیڈ بیک نہیں دی. بعد میں کچھ دنوں بعد الیکشنز ہوئے, اور انہوں نے میری بہرحال مجھے ان کی بات اچھی لگی کہ انہوں نے بات پک کر لی اور ان پرابلمس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی, اور اینڈ میں یہ ہوا کہ وہ سکسیسفل ہو گئے. پھر انہوں نے کہا وہ کون تھی بچی, وہ کون تھی, وہ کون. پھر انکل نے میرا انٹروڈکشن دیا کہ وہ کامرس ہے, اور یہ اور وہ, اور تو میں فری آف کاسٹ انہوں نے اتنی بڑی ایک دے دی ہے, تو اس چیز کو تم نے امپلیمنٹ کیا. تو وہ پھر میرے ان کے ساتھ ایک ٹرمز ڈیولپ ہو گئے, وہ پھر بار ایسوسیشن کے صدر بنے, اور پھر وہ بڑے وہ ان کی فیملی مجھ سے اکثر گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو مجھے اکثر یاد آتا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے ہی ابرپٹلی ان کو بتایا, اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی, اور وہ باتیں صحیح ہوئی, اور اس طرح سے رہا سلسلہ. صحیح صحیح, مزے کی بات ہے. اچھا یہ جو ہوتی ہیں, ہم اکثر اخباروں میں یا رسالوں میں دیکھتے ہیں, وہ جو اسٹارز ہوتے ہیں, وہ جو ایک زوڈیک ہے کہ لیو ہے, کوئی اسکارپیون ہے, کوئی وہ کیا ہے, مجھے تو صحیح سے نام بھی نہیں آتا, کیونکہ میں ان پہ انٹرسٹڈ نہیں, میں ان پہ بلیو نہیں کرتی. تو کیا ان پہ بلیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم ایز اے مسلم پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, علم اعداد ہو, علم نجوم ہو, جو بھی ہو, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں بڑا یہ کیٹیگوریکلی آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہہ رہی ہوں کہ علم سے بھی اوپر اللہ ہے. اور میں لوگوں کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ میرے پاس آتے ہو نا, تو آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ آپ ایسا کیا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ گائیڈڈ ہیں, یا اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم والا ہاتھ ہے. تو میں نے کہتی تھی اپنا سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں, نمبر 1 یہ.
نمبر 2 یہ کہ آپ کا کوشچن ہی میرے ایک دم مائنڈ سے نکل گیا, میں کچھ اور میرے مائنڈ میں ان کو بلیو کرنا چاہیے. بلیو نہیں کرنا چاہیے, میں سب کو یہ کہتی ہوں اس کو ایز اے گائیڈ لائن یوز کریں. میں بھی اگر مجھے بھی ایک چیز میرے اسٹارز پریڈکٹ کر رہے ہیں آج 2 بجے تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, فلانا بندہ اچھا نہیں ہے, اس پہ ٹرسٹ مت کرو, ٹھیک ہے, یہ چیزیں آتی ہیں, لیکن میں اس کا پھر بھی درمیانی راستہ نکالتی ہوں. اگر میرے 2 بجے میرے ساتھ یہ چیز ہو جانی ہے تو میں اس کو دعا کے ذریعے یا اپنی عقل کے ذریعے اس کو میں کیسے اس کا وے آؤٹ نکالوں کہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. لائک استخارے کے بارے میں نا تھوڑا سا میں لوگوں کا کانسیپٹ ایک تھوڑا سا کلیئر کر دوں. استخارے کی دعا پڑھ کے اور لوگ اکثر بس اس کے یس نو یقین کر کے اور اس سے اپنی زندگیوں کے بہت بڑے 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 فیصلے کر دیتے ہیں. ابھی میں بہت بڑی بات کہنے چاہ رہی ہوں. جو میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر اسٹار کا ایک دفعہ لیکچر سنا تھا اور میرے مفتی صاحب نے مجھے اس میں مزید گائیڈنس کی, اور جو میں نے احادیث پڑھی اب ان کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اس طرح کے معاملات آتے تو وہ لوگوں کو یہی کہتے کہ آپ استخارہ کیجئے پلس مشورہ لیجئے. ایک چیز ہوگی اسپرچل ڈومین استخارہ, آپ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ملے گی. سیکنڈ, اس بندے سے, اس فیلڈ کے بندے سے, یا 4-5 ایسے بندے یا ایک بندہ ایسا جس پہ آپ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, جس کے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اللہ کے ساتھ لنک ہے اور اس کا مشورہ کبھی غلط نہیں ہوتا, آپ اس کے ساتھ بھی ڈسکس کریں. یعنی پورا ایک آپ نے پیکج ایک ہوتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا آپ سوللی اوپینین پہ کسی کی چلیں, سوللی آپ اس پہ چلیں استخارے پہ. آپ کو دونوں کو کمبائنڈ کر کے پلس مائنس کر کے چیزوں کو دیکھ کے اور پھر ان چیزوں کو آگے چلانا ہوتا ہے. تو یہ میں ایک بہت بڑا آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں بتا دوں کہ آپ نے سب جو سن رہے ہیں استخارہ بھی کریں پلس اس میں اپنا دماغ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو یوز کریں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اگر اتنی شروڈنیس یا اتنی وہ دور بینی نہیں ہے, اس پہ بصیرت نہیں ہے, تو ضرور کسی ایسے بندے کے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکے. تو اس پہ بلیو نہیں, اس کو ایز اے گائیڈنس لینا چاہیے, صرف ایز اے گائیڈنس یوز کرنا چاہیے. بس میں بالکل پڑھنا چاہیے ہفتہ, اچھا آپ کو ایک ڈائریکشن مل رہی ہے. آپ کو اگر ایک پریڈکٹ ہو رہا ہے کہ آپ, جس طرح میں اگر کسی کو بتا رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھوڑا سا ڈینجرس ہے, اس میں آپ گاڑی چلانے کے حوالے سے احتیاط کیجیے, تو آپ گاڑی چلانے کے حوالے سے احتیاط کیجیے. بلیو نہیں کیجیے, بچائے گا اللہ, لیکن ہاں وہ جس طرح ایک حدیث ہے کہ وہ ایک صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں اپنا اونٹ وہاں چھوڑ آیا ہوں. تو آپ نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے, یقین ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن اپنا اونٹ ضرور باندھ کے آؤ. تو یہ میرے خیال میں یہ حدیث کا مفہوم تھوڑا سا میرے اس سوال کے جواب کو اچھا دے پائے گا. بالکل صحیح صحیح, یعنی آپ تدبیر بھی کریں اور حکمت سے بھی کام لیں. حکمت سے کام لیں, ایگزیکٹلی. جی, تو ارم اینڈ پہ آپ کچھ اور بتانا چاہیں گی جو آپ سمجھتی ہیں کہ میرے پلیٹ فارم کے تھرو آپ ضرور لوگوں کو بتائیے. بالکل بالکل. سب سے پہلی بات یہ میں جس کو ریپیٹ کروں گی, کچھ چیزیں ہیں. وہم میں مت پڑھیں مت پڑھیں مت پڑھیں مت پڑھیں. بینگ مسلم وہم میں نہیں پڑھنا, یہ فتنے کا دور ہے. آپ کو نہیں پتا فتنہ آپ کے رائٹ لیفٹ, شیطان آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہر جگہ سے وہ ریڈی ہے آپ کو تباہ کرنے کے لیے. آپ اب میرے پاس جو ینگ ایج کے بچے ہیں 16-17 ایئرس کے, وہ زیادہ کیا کوشچن کرتے ہیں, نماز پڑھتے وقت ہم جب مختلف ٹیکسٹ کو وہ سنتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں وہ کریں یا نہیں, کیا اسے کہتے ہیں, نیت کریں یا نہیں, ہاتھ باندھیں یا نہیں, ہم ایسے ہاتھ باندھیں کہ ہم ایسے ہاتھ باندھیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, میں ویسے کسی مولوی یا مفتی کو میں اس پہ نہیں کری, لیکن میں یہ چیزیں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کنفیوژن آ گئی ہماری ینگ جنریشن میں. ایمان جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ڈگمگانے لگ گیا. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزیں ہیں. تو پلیز بچوں کو گائیڈنس دیں, پلیز اسپرچویلٹی کی طرف گائیڈنس دیں. میں نے اس ایج کے بچے زیادہ ایتھیسٹ سائڈ پہ دیکھے ہیں کہ اگر وہ اتنی کنفیوژن جب دیکھتے ہیں نا, ہاتھ ایسے باندھو اور ایسے باندھو اور نیت کرنی ہے یا نہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم اس سارے معاملے سے دور ہی چنگے. ٹھیک ہے, تو میں یہ ایشوز ابھی پرسنل لیول پہ اپنے کلائنٹس کے بچوں کے اندر دیکھ رہی ہوں, جو بچے. تو پلیز ہماری اس اسپیسیفک ایج میں جتنا بچوں کو پیار محبت کے ساتھ آپ انہیں گائیڈنس دے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں محبت سے لا سکتے ہیں, آپ انہیں کسی اور طریقے سے نہیں لا سکتے. ایک بات یہ. سیکنڈ یہ کہ اپنا ریلیشن شپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اسٹرینتھن کریں, اور وہ جب ہوگا, سب سے کوئک ایکشن فورس اللہ تعالیٰ کی ہے. ارم کے پاس آنے سے بھی پہلے آپ کے اوپر کوئی ایشو آ گیا, پرابلم آ گیا,
क्विक फोर्स, क्विक रिस्पॉन्सिव फोर्स जो आपके फौरन एक्शन फौरन उनको करेगी, वो अल्लाह ताला की ज़ात है. अच्छा, सेकंड चीज उसमें क्या आ जाती है, थर्ड चीज, जब आप कनेक्शन को बिल्टअप कर देंगे तो आपके वहम, आपके ये सारे फियर्स, डाउट, जादू टोने एक साइड पे हो जाएंगे. ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू टोना हुआ है, लेकिन सोल्यूशन था ना, उन्हें ख्वाब अल्लाह ताला ने बता दिया, आप अल्लाह ताला से रुजू करें, आपको पता लग जाएगा, यहाँ तक पता चल जाएगा किसने किया है. मैं अगर इस्तिखारा करके भी किसी को अगर बता देती हूँ, लेट्स सपोज इफ आई से सो, तो उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन करें. तो वहम, वसवसे, बार बार रिपीट करूंगी, ये आपके ईमान को डिस्टर्ब करते हैं, और ईमान की पावर सबसे बड़ी पावर, और जब तक आपके पास ये है तो दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर असर नहीं कर सकती, वो इंटरनल हो एक्सटर्नल. तो इंटरनली आपको स्ट्रांग रहना है, आपका जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, उसी से ही आपका फिजिकल है, उसी से ही आपका सोशल है, उसी से ही आपका फाइनेंशियल, हर मैटर जिंदगी का उसके ऊपर बिल्टअप होता है. तो ईमान सबसे पहले. सेकंड, मैं पाकिस्तान के लिए कहूँगी कि हमारा जो पाकिस्तान है ना, ये अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है. हमारा पाकिस्तान ये मौजों में से एक मौजा है, और इस पाकिस्तान के साथ जिसने बुरा किया, उसके साथ वही सलूक हुआ जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ, जिन लोगों ने जो किया था उनके साथ हुआ. तो इस पाकिस्तान को हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ आप तशबीह दें, और इसके साथ बुरा मत सोचें, इसके इमानत में खयानत मत करें, इसके साथ प्यार करें, और अपने मुल्क और अपनी फोर्सेस के बारे में ना बुरा सुने, ना बुरा सोचें, ना समझें, और ना बुरा कहें, और जो कहे उसको फिर बता दें. तो आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं बात करना चाह रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं खुल के बात करूं इस इशू पे. अपना ईमान, अपना अल्लाह के साथ रिलेशनशिप, वहम वसवसों से दूर, पाकिस्तान में खयानत नहीं करनी, पाकिस्तान से प्यार करना, और पाकिस्तान की फोर्सेस, आप बॉर्डर्स पे खड़े हुए जो फौजी हैं इनको बुरा ना कहें, फौजियों को ना कहें कि वो आपका मुल्क खा गए, ये हो गया, वो हो गया, या उनके पास आप चले जाए ना खुद बॉर्डर पे, आप डबल पे ले लें, अगर उनकी 50,000 है तो आप 1 लाख लेके जाए, किसी बॉर्डर पे खड़े हो जाए, गोली खा लें. ऐसा नहीं हो सकता. हम बहुत इस मामले में सोचते हैं, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली, मेरे फादर ही वाज इन आर्मी, मेरा भाई आर्मी में है, मेरी हाफ ऑफ द फैमिली इज इन आर्मी. तो हम समझ सकते हैं कि आपको ये बातें कितनी बुरी लगती हैं, और हमारे जो वहाँ पे जवान बच्चे खड़े हुए हैं ना, उनके मोराल को आप खैर डाउन तो नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी नेगेटिविटी है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. अपने मुल्क से प्यार करें, अपनी जमीन से प्यार करें. ये जमीन आपकी माँ है, माँ के खिलाफ कोई बुरी बात नहीं सुनता. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया इरम, बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आप मैं दोबारा भी आपको ज़हमत दूंगी, आप मेरे प्रोग्राम में आइए और हम मज़ीद बातें करेंगे. एनी टाइम, मोस्ट ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला. मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने अपने दिल की सारी बात कह डाली, और अल्लाह करे कि लोग उसे सुने और उनके कोई कंफ्यूजन डेवलप ना हो. और किसी ने अगर मुझसे रब्ता करना है तो प्लीज, कोई क्वेश्चन है, कुछ है, एनी फीडबैक आप देना चाहें, मेरी किसी बात से किसी के जज्बात को कोई ठेस पहुंची हो या कुछ भी, तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस. हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे वर्ड्स यूज ना करूं, लेकिन अगर कुछ होता है तो जरूर मुझे माफ कर दीजिएगा, और इसको एज अ बात लीजिएगा. तो सोचने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मेहमान. उम्मीद है आपने इनकी बातें बहुत गौर से सुनी होंगी, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होता है, कोई कंफ्यूजन है, या आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.